अचीवमेंट एक है कि 1100 अरब रुपया इनकी करप्शन का इन्होंने अमेंडमेंट पास करके उसको माफ करवाने की कोशिश की, यानी दूसरा एनआरओ लेने की कोशिश की। मैं सिर्फ सबके सामने जरा ये इनकी जो अचीवमेंट्स हैं मैं वो बताना चाहता हूं। एनआरओ सिर्फ एक अचीवमेंट है, बाकी ये जरा देख लें। जब नो कॉन्फिडेंस मोशन इन्होंने टेबल किया तो पाकिस्तान की एक्सचेंज रेट थी 178 रुपया, आज ओपन मार्केट पे 250 रुपए पे पहुंच गई। इंटरेस्ट रेट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इंटरेस्ट रेट, क्योंकि बिजनेस एक्टिविटी चलती, जितना आप इंटरेस्ट बढ़ाते जाए बिजनेस एक्टिविटी कम हो जाती है, लोगों के पास पैसा नहीं होता इन्वेस्ट करने में। 11% था मार्च में, आज है 15.5%। जो हमारी टैक्स कलेक्शन थी, रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन हुई पाकिस्तान की तारीख में। हमारी जो टैक्स कलेक्शन की ग्रोथ रेट थी मार्च में वो 32% थी, अब जुलाई के अंदर वो आ गई है 10% पे ग्रोथ, यानी कि जो पैसा अब इकट्ठा हो रहा है वो गवर्नमेंट के पास कम होता जा रहा है। हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं और हमारी जो रेमिटेंसेस हैं, दोनों की ट्रेंड नीचे आना शुरू हो गई है, यानी कि जो डॉलर्स, असल क्राइसिस क्या है, मुल्क में डॉलर्स की कमी हो गई। तो जो चीज़ें हमारे दौर में रिकॉर्ड डॉलर्स आ रहे थे पाकिस्तान में, रेमिटेंसेस रिकॉर्ड पे थी, एक्सपोर्ट्स रिकॉर्ड पे थी, वो दोनों के अंदर कमी आनी शुरू हो गई है। ये सबसे खतरनाक चीज़ इसलिए है कि ये हमें लेके जा रही है अब डिफ़ॉल्ट की तरफ। उसके बाद जो इनकी वजह से डॉलर्स, असल बैरूनी जो खसारा है वो सबसे ज़्यादा तंग करता है हमें। मार्च के अंदर जो बैरूनी खसारा था वो $500 मिलियन था, आज 2.6 अरब डॉलर पे पहुंच गया बैरूनी खसारा। जो लोगों के लिए जो इन्होंने सब महंगाई मार्च सब कुछ किया, क्या महंगाई बहुत ज़्यादा है। आज ज़रा सुन लें कि SPI मार्च के अंदर 17% थी। अब याद रखें कि ये हम भी IMF प्रोग्राम में थे। ये जो इंटरनेशनल कमोडिटी सुपर साइकिल, यानी जो कीमतें ऊपर गई थी तेल की, वो हमारे दौर में भी चली गई थी। उसके बावजूद हमारा जो SPI इन्फ्लेशन थी, जो महंगाई थी, वो 17% थी, आज 38% है, 38%। और जो ग्रोथ, जो ये भी ख़तरनाक है, जो हमने इन दोनों हुकूमतों से कोरोना के बावजूद सबसे ज़्यादा नौकरियां हमारे दौर में दी गई थी। एम्प्लॉयमेंट हमारे दौर में सबसे ज़्यादा थी, बल्कि फिगर्स आई थी वर्ल्ड बैंक की कि बर्रे सगीर के अंदर जिस मुल्क में सबसे कम बेरोजगारी थी वो पाकिस्तान था। अब ग्रोथ रेट जो हमारे आखिरी साल में 6% थी, अब वो पहुंच गई, अब वो प्रोजेक्ट हो रहे 2.3% पे। इसका मतलब इकॉनमी कॉन्ट्रैक्ट करेगी, इसका मतलब टैक्स कलेक्शन कम, इसका मतलब बेरोजगारी ज़्यादा। रिजर्व्स, जब नो कॉन्फिडेंस मोशन ये इन्होंने दर्ज किया था, टेबल किया था पार्लियामेंट में, तो हमारे रिजर्व्स थे 16.4 अरब डॉलर, आज वो पहुंच गए हैं 8.5 अरब डॉलर, तकरीबन आधे हो गए। तेल, ये ज़रा बड़ा इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए कि अब मुझे याद है 12 रुपए हमने तेल की कीमत बढ़ाई थी, तो बिलावल ने कम पे टांगने वाली महंगाई मार्च शुरू कर दी थी सिंध से कि वो पता नहीं पब्लिक कितनी निकलेगी, 12 रुपए पे। अब ये सुने ज़रा, हमारे दौर पे जो तेल था इंटरनेशनल मार्केट में वो $110 का था। इंटरनेशनल मार्केट में हमारे दौर तेल $110 का था। हम जो पेट्रोल बेच रहे थे वो 150 रुपए लीटर था, पेट्रोल 150 रुपए लीटर, और डीजल 144 रुपए लीटर। इंटरनेशनली तेल की कीमत थी $110, आज इंटरनेशनली तेल की कीमत है $95, और डीजल बिक रहा, पेट्रोल बिक रहा है 227 रुपए लीटर, और डीजल है 244 रुपए लीटर, जबकि आपके सामने। और
اس کے علاوہ جو عام لوگ استعمال کرتے ہیں کوکنگ آئل، گھی، اس کی قیمت نیچے آ گئی ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں، لیکن یہاں 200 روپے اوپر چلی گئی ہے گھی یا کوکنگ آئل کی قیمت۔ جو اور بڑی خطرناک چیز ہے وہ ہے لارج اسکیل مینوفیکچرنگ، انڈسٹریل گروتھ، جس کی وجہ سے نوکریاں ملتی ہے، گروتھ ریٹ بڑھتی ہے۔ تو ہماری مارچ کے اندر یہ بڑا امپورٹنٹ آپ کے لیے، لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کی گروتھ 26% تھی، آج وہ مئی کے اندر وہ 10% پہ آ گئی تھی، 26 سے 10% پہ، اور آگے جو حالات نظر آ رہے ہیں وہ اس سے بھی نیچے آئیں گے۔ بجلی لوڈ شیڈنگ ہمارے دور میں اور یہ آج کمپیئر کر لیں اب لوڈ شیڈنگ کدھر ہے۔ کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ جب انہوں نے یہ سازش کے تحت ہماری گورنمنٹ گرائی تھی تو پاکستان میں کون سا بڑا کرائسس آیا تھا؟ کیا ضرورت پڑی تھی ان لوگوں کو جو دیکھ رہے تھے یہ سازش ہو رہی ہے اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ جی ہم کچھ نہیں کریں گے؟ آج وہ بھی ذمہ دار ہیں یہ جو ہو رہا ہے ملک کے ساتھ۔ آج چوتھے نمبر پہ اب پاکستان دنیا میں وہ ملک جو سری لنکا کے بعد ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے، چوتھے نمبر پہ ہے۔ یہ جو ملک ادھر جا رہا تھا جدھر یہ اب جا رہا ہے، پتہ نہیں کتنی دیر لگے گی کہ اس ملک کو آپ واپس اٹھائیں گے، کیونکہ اس کے بھی ڈائنامکس ہے۔ جب بزنس کانفیڈنس ہی ختم ہو جاتا ہے، آج اب آرمی چیف کال کر رہے ہیں امریکنوں کو کہ وہ شرمن کو کہ جناب ہمیں آئی ایم ایف سے سفارش کر کے ہمیں وہ پیسے دلوا دیں۔ آپ سوچیں کہ ملک کا کیا حال ہے۔ یعنی یہ اگر گورنمنٹ کے اندر یہ حالات ہیں کہ گورنمنٹ کی کریڈیبلٹی اتنی نیچے چلی گئی ہے کہ ان کو آرمی چیف کو کہنا پڑ رہا ہے کہ جی ان کو ٹیلی فون کریں، اور گورنمنٹ کا سوچیں کہ نہ ان کی باہر کریڈیبلٹی رہ گئی ہے۔ وہ آپ نے شہباز شریف کی وہ ویڈیو دیکھ ہی لی ہوگی، وہ میں نے ویسے کافی دفعہ ویڈیو چلوائی تھی کہ ہم مجبور ہیں، میں بھیک مانگنے نہیں آیا۔ وہ آپ نے تو مجھے خوشی یہ ہوئی کہ یہاں کئی ایسے لوگ تھے جو سمجھتے تھے کہ وہ اشتہار دیکھ کے نا، کیونکہ شہباز شریف نے 50 ارب روپیہ تو اشتہاروں پہ ہی خرچ کیا تھا، وہ اشتہار دیکھ کے سمجھتے تھے کہ اس سے بڑا جینیس آیا ہی نہیں ہے کبھی پاکستان میں۔ وہ یہاں ایسے لوگ تھے۔ اب وہ میں سوچتا ہوں کہ جو حالات کیے ہیں، اللہ وہ سچ والا خدا، اس نے زیادہ دیر نہیں اس کی اصلیت بتا دی پبلک کو کہ اصل میں اصلیت کیا ہے۔ اصلیت یہ ہے ان کی کہ نہ انہوں نے آج تک کبھی اس ملک کی اکانومی کو اٹھایا ہے، نہ انہوں نے اس ملک کے اندر کبھی بھی کوئی اصلاحات کی ہیں، نہ انہوں نے کبھی ملک کے فیوچر کا سوچا۔ یہ ہم پہلی دفعہ ہماری گورنمنٹ تھی جس نے بلین ٹری سونامی شروع کی، درخت ماحولیت کا سوچا، کسی نے سوچا ہی نہیں تھا ماحولیت کا۔ یہاں ماحولیت کا سوچنا تو دور کی بات ہے، انہوں نے جو پرانے ہم انگریز کے بنائے ہوئے تھے جنگل وہی کٹوا دیے۔ وہ جو چھانگا مانگا جنگل ہمیں اپنی بچپن میں یاد ہے، وہ چیچا وطنی، یہ ادھر جنگل تھا ہمارا کندیا میں، میاں والی میں، یہ سارے جنگل ختم ہو گئے ان کے دور میں۔ کوئی کسی نے نہ پلاننگ کی کہ آگے ہمارے آنے والی جنریشنز کے لیے کیا ہے۔ 50 سال میں کوئی ڈیمز ہی نہیں بنی۔ یہ پہلی دفعہ ہماری گورنمنٹ نے آ کے آگے سوچا فیوچر جنریشنز کا، کیونکہ انہوں نے کبھی بھی آگے نہیں سوچا۔ یہ جو آج بجلی کا کرائسس آیا ہوا ہے، انہوں نے یہی نہیں سوچا کہ ہم اپنے جو بجلی بنائیں وہ اپنی لوکل ریسورس پانی پہ بنائیں جدھر ہماری ایڈوانٹیج ہے۔ انہوں نے بجلی وہ کمیشنز کے اوپر، باہر سے امپورٹڈ فیول کے اوپر بنا دی۔ اب پیسہ ہی نہیں ہے امپورٹڈ فیولز، یعنی کوئلہ، LNG، جو تیل ہے، ہمارے پاس پیسہ ہی نہیں ہے، فورن ایکسچینج ہی نہیں ہے کہ وہ امپورٹ کرے۔ تو بجلی گھر بنے ہوئے ہیں، ان کے پیسہ بھی ہم دے رہے ہیں، کیپیسٹی پیمنٹس، بجلی بنائیں یا نہ بنائیں ہم ان کو پیسے دے رہے ہیں، لیکن ہمارے پاس پیسہ ہی نہیں ان کو چلانے کے لیے، لہٰذا لوڈ شیڈنگ کی سارے ریکارڈ ٹوٹ گئے۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ دونوں پارٹیز۔ آپ 90s میں دیکھیں، ڈاکٹر عشرت حسین نے کتاب لکھی ہوئی ہے، اس کتاب میں انہوں نے بتایا ہے کہ کیسے ہندوستان، پھر بنگلہ دیش،
90s کے بعد ہمارے سے دونوں ملک آگے نکل گئے. اور وہ کیوں نکلے؟ وہ اس لیے نکلے کہ وہاں پھر ان کی گورنمنٹس ٹھیک ہو گئی اور ہمارے یہ دو فیملیز آگے ملک کو لوٹنے کے لیے. ان کی دولت کا ان کو خود بھی نہیں پتا کتنا ہے. انہوں نے جتنا پیسہ بنایا میں گارنٹی کرتا ہوں ان کو پتہ ہی نہیں ان کے باہر کتنے بلینز آف ڈالرز پڑے ہوئے ہیں. لیکن ملک کا حال یہ ہے کہ جس ملک نے تیزی سے ان سے آگے ترقی کر رہا تھا وہ ملک کا آج یہ حال ہے کہ چوتھے نمبر پہ انہوں نے پہنچا دیا ہے وہ ملک جو ڈیفالٹ کرنے جا رہے ہیں. میں ایک چیز ضرور آگے اپنی پارٹی کی طرف سے پہلے تو ہم اپنی تجویز دیں گے. دیکھیں کبھی بھی اس ملک کے اندر ہمیں کبھی اجازت نہیں دینی چاہیے کوئی اس ملک کی قیادت کرے جس کا سب کچھ پاکستان میں نہ ہو. یہ کیا وجہ ہے کہ آپ پاکستان کے پرائم منسٹر بننا چاہتے ہیں, وزیر بننا چاہتے ہیں, پیسہ آپ نے ملک سے باہر رکھا ہوا ہے. بچے کہتے ہیں ہم پاکستان کے شہری نہیں ہیں, ہم برٹش پاسپورٹ ہولڈر ہیں, اس لیے جواب دہ نہیں ہیں. اربوں روپے کی پراپرٹیز میں یہ رہتے ہیں وہاں. جو یہ حسن, کیونکہ میں تو لندن جانتا ہوں, جو پراپرٹیز میں یہ رہتے ہیں وہ بلینز کے اندر ہے. میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ برطانیہ کا کوئی پرائم منسٹر افورڈ نہیں کر سکتا ان علاقوں میں رہنے میں جدھر یہ اور اس کے بچے رہ رہے ہیں. برطانیہ کا 6 کروڑ آبادی ہے, ہماری 22 کروڑ ہے, اس کی 6 کروڑ, ان کا 50 گنا زیادہ ہمارے سے جی ڈی پی ہے. ان کی سالانہ آمدنی 50 گنا ہمارے سے زیادہ ہے. ان کا کوئی پرائم منسٹر نہیں رہ سکتا مے فیئر اور ہائیڈ پارک میں جس طرح یہ نواز شریف اور اس کے بچے رہ رہے ہیں. اور ایک نہیں بتا سکتے کہ پیسہ کیسے گیا پاکستان سے باہر. تو کیا وجہ ہے کہ ہمارا ملک, کہ ہمارے ملک کی لیڈرشپ ایلیٹ ملک سے باہر سارا پیسہ باہر رکھتے ہیں, باہر پراپرٹیز ہیں, باہر آف شور اکاؤنٹس ہیں, اور ملک کی قیادت بھی کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ کے پاس آج باہر آپ ملک کے باہر پیسہ رکھا ہوا ہے تو 3 وجوہات ہیں. ایک کہ چوری کا پیسہ, کرپشن کا پیسہ ہے, آپ کو چھپانا پڑتا ہے کیونکہ اگر آپ ملک میں رکھیں گے تو وہ نظر آ جائے گا, اس لیے آپ کو ملک سے باہر بھیجنا پڑتا ہے. زیادہ تر ڈیولپنگ ورلڈ کے اندر ایلیٹس اس طرح پیسہ باہر بھیجتی ہیں کیونکہ وہ اربوں میں جب پیسہ بناتی ہیں تو وہ تو بستر کے نیچے نہیں چھپ سکتا. وہ کبھی کبھی کوئی وہ جس طرح کوئی سندھی پولیٹیشین تھا, اس کے گھر کے اندر ہی سونا پتہ نہیں کتنا ملا, عموماً وہ باہر بھیج دیتے ہیں پیسہ. یا پھر آپ ٹیکس بچانا چاہتے ہیں اس لیے آپ پیسہ باہر بھیج دیتے ہیں, یہ بھی بڑے بزنسز بھیجتی ہیں. لیکن تیسرا ایک کیٹیگری ہے جو ایک سمجھتی ہے کہ پاکستان چلے گا ہی نہیں آگے, یعنی پاکستان کسی ٹائم پہ بینکرپٹ ہو سکتا ہے. جو لوگ قیادت میں آ کے بلیو ہی نہیں کرتے پاکستان میں, کیونکہ اس لیے وہ انشورنس پالیسی میں پیسہ باہر بھیج دیتے, تو ان کو کیا حق ہے اس ملک کی قیادت کرنے کا؟ اس ملک کی قیادت اس کو کرنی چاہیے ان لوگوں کو جن کا سب کچھ پاکستان میں ہو, سٹیک پاکستان میں ہو, جینا مرنا پاکستان میں ہو. اور یہ آپ سے نہیں ہے, یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا کہ یہاں کی لیڈرشپ کھلے عام لندن کے اندر پراپرٹیز لینی شروع کر دی. اور یہ نہیں, وزیروں کی بھی پراپرٹیز ہیں باہر, پھر بزنسز بھی پراپرٹیز باہر لے جاتے ہیں, ہمارے بڑے بڑے ایکسپورٹرز وہ بھی پھر باہر پراپرٹیز لے جاتے ہیں. اور یہ آج سب سے بڑا کرائسس ہے, ڈالر کا کرائسس آیا ہوا ہے. تو دوسروں کو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں پیسہ لے کے آؤ. سب سے بڑا ایسٹ پاکستان کا اوورسیز پاکستانی, ان کو ہم کہہ رہے ہیں پاکستان پیسہ لے کے آؤ, اپنا پیسہ باہر لے کے جا رہے ہیں. اس وقت پاکستان کس کے اوپر چل رہا ہے؟ ہمارے بیرون ملک پاکستانی جو کہ دن 15 گھنٹے کام کر کے پیسہ پاکستان بھیجتے ہیں, ریمیٹنسز. ہمارا جو ورکر ہے وہ جا کے محنت کش جا کے پیسہ پاکستان بھیجتا ہے, اور یہاں ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں یہ مگر ماج جو یہاں سے پیسہ باہر بھیج دیتے ہیں. یہ جب تک ہم ملک کے اندر اس طرح کی قیادت کا راستہ نہیں بند کریں گے, جو بلیو کرتے ہیں اس ملک کے اندر, جو کہتے ہیں کہ اگر ملک نیچے جائے گا تو میں بھی ساتھ نیچے جاؤں گا, وہ پھر دن رات کام کرے گا اپنے ملک کے لیے. وہ لوگ جن کا سٹیک ہی نہیں ہے, آپ سوچیں 30% روپیہ ڈیویلیو ہوا ہے, 30% ہمارا روپیہ ڈیویلیو ہوا ہے, یہ 3 یا 4 ماہ میں ریکارڈ ٹوٹ گئے, اتنے تھوڑے ٹائم میں اتنا روپیہ گرا ہے. لیکن ان لوگوں کو, یہ میں دیکھ رہا تھا کہ ان کی تصویریں سب ہنس رہے تھے,
یہ جو بڑے بڑے ڈاکو ایک ان کی میٹنگ ہوتی ہے نا, ڈاکوؤں کی میٹنگ بھی ہوتی ہے, سارے دانت نکال رہے تھے. ان کو اگر 30% پیسہ ملک کا یعنی ہم سب کا 30% ویلیو نیچے گر رہی ہے ہمارے پیسے کی, تو ان کو تو فائدہ ہو گیا, ان کو تو 30% پیسے اوپر چلے گئے ان کے. خوش تو اس لیے ہیں, ان کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا کہ اگر روپیہ اپنا ویلیو لوز کرے گا, اگر ڈالرز میں پیسے پڑے اور پراپرٹیز آپ کی باہر ہیں تو آپ کو تو فائدہ ہو رہا ہے. یہ بھی کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. جب تک آپ بھی قوم کے ساتھ سفر نہیں کریں گے, اور ہمیشہ دنیا کی ایک تجویز ہے کہ لیڈرز لیڈ بائی ایگزامپل. بورس جانسن کو آپ سوچیں بھاری اکثریت سے وہ جیتا تھا. میں ان ڈیموکریسیز کی بات کر رہا ہوں, وہ کیوں چلتی ہیں, ملک خوشحال کیوں ہوتے ہیں. بورس جانسن آپ سوچیں کہ اس کو بھاری اکثریت سے جیتا, اس نے ایک گیٹ ٹوگیدر کر دی اپنے باہر, اپنے آفس کے باہر گارڈن کے اندر. انہوں نے کہا جی کرونا کا دن تھے, سوشل ڈسٹینسنگ تھی, تو لوگوں کے لیے آپ نے یہ قانون بنایا تھا اور خود آپ یہ کر رہے ہیں. ایک آدمی کو پارٹی نے, اس کی پارٹی نے نکال دیا اس کو. سوچیں کہ اس سے کہا کہ اس نے ہی ڈڈ ناٹ لیڈ بائی ایگزامپل. لوگوں کو کچھ کہہ رہا تھا اور خود کچھ کر رہا ہے, یا لوگوں کو کہہ رہے ہیں پیسے پاکستان لے کے, چوری کر کے پیسہ باہر لے کے جا رہے ہیں. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں میڈیا میں لوگ بیٹھے ہوئے جو ان کی ڈیفینڈ کرتے ہیں. شرم کی بات ہے کہ ان لوگوں کو ڈیفینڈ کرتے ہیں, پتہ ہے کہ ان کا چوری کا پیسہ ہے, پتہ ہے کہ ملک میں ڈالر کرائسس ہے. اس وقت تو ہمیں سب کو, سارے پاکستانیوں کو کہنا چاہیے کہ آپ نے کوئی پاکستان سے باہر انویسٹمنٹ نہیں کرنی, پیسہ باہر نہیں لے کے جانا, پرائیویٹ پراپرٹیز اور یہ اور وہ. اس وقت تو سب کو ایمرجنسی ہمیں کر دینی چاہیے کہ اپنے ڈالر پاکستان میں رکھنا ہے, اور اتنا پیسہ یہ ہم کر سکتے ہیں. لیکن یہ لوگ کیوں نہیں کر سکتے, کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ ان کا پیسہ باہر پڑا ہوا. اس لیے انشاءاللہ ہماری پارٹی کی کانسٹیٹیوشن میں آئے گا کہ کوئی بھی پارٹی کی قیادت نہیں کر سکتا جس کا پیسہ, جس کا جینا مرنا, جس کی پراپرٹیز پاکستان کے اندر نہیں ہو. میں آخر میں جی, میں پھر سے آپ کی جو آئیڈیالوجی جو پارٹی کی ہے اس کے اوپر میں آنا چاہتا ہوں. دیکھیں, دو طرح کی جو علی نے بات کی, ہم نے اپنے کارکنوں کو نچلی سٹیج کے اوپر سمجھانا ہے. دو قسم کی پالیٹکس ہے جو میں پھر سے آتا ہوں. ایک ہے پاور پالیٹکس. پاور پالیٹکس ہے پاور میں آ کے ذات کے لیے سب کچھ کرنا, اپنا ڈپٹی کمشنر, اپنا تھانے دار رکھوانا, یہ جو پرانی سوچ ہے یہ. اور دوسری ہے جدھر پالیٹکس عبادت بن جاتی ہے, جدھر آپ ایک بڑے مقصد کے لیے پالیٹکس کرتے ہیں, جدھر آپ اپنی ذات سے باہر نکلاتے ہیں. یہ جو ہے ہم نے اپنے کارکنوں کے اندر اپنے اور انشاءاللہ اپنے بچوں کے اندر یہ فیڈ کر دینی ہے. میں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے اپنی پارٹی کی آئیڈیالوجی کے اوپر پورا زور لگانا ہے. میں آپ یقین کریں کہ میں یہ دیکھ رہا تھا جس دن ہمیں انہوں نے میں یہ جب اپنے ادھر پرائم منسٹر ہاؤس سے اپنی ڈائری پکڑ کے جب میں گھر گیا تو میں نے اگلے دن میں اور بشرا بیگم اگلے دن آرام سے بیٹھے سوچ رہے تھے کہ چلیں بڑی دیر کے بعد ریسٹ ملا ہے اب تو آرام سے ہم ریلیکس کریں گے, اور ہم شام کو رات کو بڑی دیر کے بعد فلمیں دیکھ رہے تھے, کوئی ٹی وی بھی دیکھ رہے تھے. تو ایک دم میں نے فون بھی نہیں میں دیکھ رہا تھا, اس لیے کہ جب میری تو زندگی گزری ہے نا اونچ نیچ میں, ہارتے ہیں تو آپ کیا ہوتا ہے, جیتتے ہیں آپ کیا ہوتا ہے. ہارتے ہیں آپ کے رشتہ دار بھی آپ سے منہ پھیر لیتے ہیں, جیتتے ہیں تو آپ کی ساری دنیا آپ کے پاس آ جاتی ہے. اور تو میں نے تو ساری زندگی یہ دیکھا ہے. تو میں نے سوچا کہ چلے آفس سے آ گئے ہیں تو آج بڑا کیا فائدہ فون دیکھنے کا, کیونکہ وہ سارے ہی خوش ہو رہے ہوں گے لوگ اندر سے جو ہمارے دشمن ہیں. تو ایسی میں نے فون دیکھا کوئی 11 بجے تک, میں اس فون کے اوپر دیکھ رہا ہوں کہ پبلک سڑکوں کے اوپر نکلی ہوئی ہے. اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد ٹی وی لگایا, ہم نے ٹی وی کے اندر دیکھا کہ پبلک, تو جو پبلک نکلی اس دن, میں آپ یقین کریں کہ ساری میری جو سٹرگل ہے سب سے زیادہ خوشی مجھے اس دن اس لیے ہوئی کہ
اس لیے سن لیں, اس لیے کہ دیکھیں کامیابی کیا ہوتی ہے. میرے لیے کامیابی کیا ہے؟ میرے لیے کامیابی پرائم منسٹر ہاؤس. میں یہ شاہ محمود کو کہتا ہوں کہ میں زندگی میں کبھی اتنی مشکل نہیں گزاری جو 3.5 سال میں نے گزاری تھی. یعنی اتنا مشکل تھا وہ, کیونکہ ہر روز کوئی نیا مسئلہ آ جاتا تھا اور کوئی چھٹیاں نہیں تھی. 5 دن گھر سے باہر رات کو کھانے بھی کھائے 3.5 سال میں, کئی چھٹیاں, ہالیڈیز کچھ نہیں. لیکن یہ جو مجھے خوشی ملی کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی قوم کے اندر شعور آ گیا ہے, جب ایک ہجوم قوم بن گئی ہے, یہ مجھے خوشی ملی کہ دیکھیں پاکستان کو پتہ ہی نہیں کہ پاکستان کتنا طاقتور اللہ نے بنایا. ہمیں اپنی طاقت کا ہی نہیں پتا. ہم وہ لوگ ہیں جن کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے یہ ملک. ہم وہ ہیں جن کے اندر کوئی کبھی سمجھ ہی نہیں آئی نظریہ پاکستان کیا تھا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اور لا الہ الا اللہ کا راستہ وہ ہے اور ہم اس راستے پہ نکلے ہوئے ہیں. جو قوم کیسے بننی تھی؟ تیرا میرا رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ. کیونکہ وہ کیا تھا کہ وہ قوم کو اکٹھا, جب آپ کا نظریہ ہوگا تو آپ نیشن بنیں گے نا. نظریہ تو وہ ہے, سمپل نظریہ ہے ہمارا. اسی کے اوپر مدینہ کی ریاست میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو اکٹھا کیا تھا, سب انسانوں کو اکٹھا کیا تھا. مساق مدینہ میں, اس میں وہاں کرسچنز بھی تھے, اس میں یہودی بھی تھے, ان سب کو انہوں نے کمیونٹی میں بنا دیا تھا, انسانوں کو اکٹھا کیا تھا. اس لیے ان کو رحمت العالمین کہتے ہیں, سب انسانوں کے لیے رحمت بن کے. ہم نے کبھی اس کے اوپر کوئی تبصرہ کیا, نہ سوچا کہ یہ کیوں بنا تھا ملک, کیوں ہندوستان کے مسلمانوں نے پاکستان کو ووٹ دی تھی. کیونکہ وہ ایک بڑا خواب تھا پاکستان کا, اس کے اوپر آئے نہیں, اور آہستہ آہستہ ہم ادھر نکل گئے جدھر یہ جو آج ہمارے حالات ہیں. اس سے ہم نکلیں گے یہ نظریے کی وجہ سے, جب پاکستانی یہ ریلائز کر لیں گے کہ ہم ایک بڑے مقصد کے لیے بنے تھے اور ہم ایک قوم ہیں. تو قوموں کے لیے یہ قرضہ اتارنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. آپ کے اس وقت 1 کروڑ باہر پاکستانی ہیں, 1 کروڑ ہیں باہر پاکستانی. جس دن ہم نے ان کو موبلائز کر لیا, یہ قرضہ آسانی سے آپ کا اتر جائے گا. کیونکہ میں تو جانتا ہوں وہ پاکستانیوں کو, میرا سب سے زیادہ کنیکشن ہے. وہ لوگ ہیں جو کہ ہمیں شارٹ ٹرم کے اندر یہ جو ڈالر ڈیفیسٹ ہے ہمارا وہ اتار دیں گے, لیکن وہ تب جب ان کو پرائیڈ ہوگی اپنے ملک سے. اس وقت ان کو ملک نہیں نظر آتا. یہ جب اوپر چور سارے اکٹھے دیکھتے ہیں, روگز گیلری کو اکٹھا دیکھتے ہیں آپ, تو قوم نہیں لگتی, لوگ ڈر جاتے ہیں. ریمیٹنسز گر رہی ہیں ہماری, کیونکہ ان کو کانفیڈنس چلا گیا. روشن ڈیجیٹل پاکستان میں جو گرو کر رہا تھا وہ نیچے چلا گیا. بیرون ملک پاکستانی کانفیڈنس نہیں ہے اس وقت. یہ جب کانفیڈنس آ گیا, آپ یقین کریں کہ یہ ہم سارے کرائسس سے نکل جائیں گے. اس لیے انشاءاللہ ہم نے اپنی آئیڈیالوجی لوگوں کو بتانی ہے. میں نے جب یہ کیمرے جاتے ہیں, جب ہم کال دیتے ہیں, یہ کبھی بھی نہیں ہوا پاکستان میں, کال دیتے ہیں پبلک سڑکوں پہ آ جاتی ہے. وہ جب یہ الیکشن کا سپریم کورٹ میں رزلٹ آیا تو ہم 9:30 بجے تھے رات کے. میں نے سوچا اب چلو کل انوائٹ کرتے ہیں لوگوں کو ہم سیلیبریشن کے لیے. وہ میں جب تک گھر پہنچا ہوں تو میں دیکھا وہ ساری پبلک خود ہی سڑکوں کے اوپر آ گئی. تو یہ ملک, تو یہ قوم بننے جا رہی ہے, قوم بننے جا رہے ہیں. اور یہ ہے سب سے خوشائن چیز. آج ہم نے اپنی تنظیمیں اس لیے بنانی ہیں کہ اس وقت سب سے بہتر ٹائم ہے اپنی پارٹی کو منظم کیا جائے. ہم نے 26 سال میں منظم کرنے کی نہیں کوشش کی. ہماری جو کانسنٹریشن تھی وہ ہم تحریک تو چلا دیتے تھے لیکن پارٹی نہیں بنتی تھی, کیونکہ ہم نے کبھی بھی ایک کنسرٹڈ ایفرٹ پارٹی بنانے کی نہیں کی. اور جب پارٹی بنتی ہے اس کی نظریہ ہمیشہ سامنے ہوتا ہے. پارٹیز نظریے پہ بنتی ہیں. تو نظریہ تو اب ایسا ہے, میں نے جب وہ دیکھا وہ کیمرہ لے کے جاتا ہے کراؤڈ کے اندر, یہ جو پبلک نکلتی ہے خود ہی سڑکوں پہ, تو میں دیکھتا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی ہمارا نظریہ کا پتہ چل گیا. ہمارے چھوٹے بچوں کے سامنے جب وہ مائک لے کے جاتے ہیں تو میں حیران ہوتا ہوں کہ وہ بھی سمجھ گئے ہیں کہ لا الہ الا اللہ پاکستان کا مطلب.
لیکن بدقسمتی سے میری پارٹی کو ابھی تک پوری طرح میرا نظریہ نہیں پتہ چلا. تو اس لیے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ پارٹی کو منظم کریں ہم, اور انشاءاللہ پھر اب ان کی نظریاتی طور پہ اس کو مضبوط کریں, اور انشاءاللہ اس اگلی الیکشن کے اندر 2/3 اکثریت لیں انشاءاللہ.